ہمارے وقت کے امام کو، اہل بیت علیہ السلام اور تمام مومنین کو امام علی علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ دیتے ہوئے ایک کلام پیش کرتے ہیں پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ رہ گئی تنہا بیٹیاں بابا، ہے کوفہ شہر میں رہ گئی تنہا بیٹیاں بابا، ہے کوفہ شہر میں اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی۔ میرے مولا علی کو جس میرے مولا علی کو جس گھڑی آئی قضا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی۔ نہیں کیوں بولتے بابا، بلاتی ہیں تمہیں زینب، کہ سارے درد غربت کے سناتے ہیں تمہیں زینب، تمہارے بعد سر پہ اب، تمہارے بعد سر پہ اب یتیمی کی ردا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی۔ ابھی تو ماں کے صدمے سے نہ بچوں کو سکون آیا، کہ تیری موت نے پھر سے ہمارے دل کو تڑپایا، یوں لگتا ہے کہ اب ہم پہ، یوں لگتا ہے کہ اب ہم پہ ستم کی انتہا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی۔ بروز عید کل مانگو، بہت خوشیاں منائیں گے، تمہارے غم میں ہم بابا مگر آنسو بہائیں گے، بتاؤ عید کیا بابا، بتاؤ عید کیا بابا، یتیموں کی بھلا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی۔ ردا سر پہ نہیں ہوگی، شرابی ہم سفر ہوں گے، سنا کی نوک پہ بابا تمہارے سب پہ سر ہوں گے،
جہاں بھی جائے گی زینب، جہاں بھی جائے گی زینب، وہاں پہ کربلا ہوگی. اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی. اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. Assalamu alaikum. My name is Maryam Fatima, and today I'd like to tell you about Imam Ali alayhi salam. Imam Ali is our first Imam amongst the 12 Imams of Ahl Bayt. He was born on Friday the 13th Rajab in the Kaaba. After 10 years, the Holy Prophet was chosen to be the Prophet. Imam Ali and Bibi Khatija were the first ones to accept his prophethood. Allah commanded the Holy Prophet to preach his family, Islam to his family. Prophet Muhammad told them, "O people, there is no God except Allah, and I have been chosen to be his messenger. Whoever helps me and supports me will be my successor." Nobody from the audience stood up or answered except Imam Ali, who said, "O Prophet of Allah, I will help you." The Holy Prophet said, "O Ali, you are my brother and my successor after me." From then on, the non-believers thought of many ways to harm the believers. When the believers could no more bear the hardship, Allah told the Holy Prophet to leave Mecca. The enemy surrounded the Holy Prophet's house with their sharp swords. Allah warned his beloved Prophet through the angel Jibreel. The Holy Prophet told Ali alayhi salam about the evil plan and requested him to sleep in his bed. Ali asked, "O Prophet, if I sleep in your bed, will you be saved?" And the Prophet replied, "Yes." After that, Ali alayhi salam slept peacefully on the Prophet's bed. Holy Prophet had nominated Ali alayhi salam as his immediate successor. Finally, in 36 Hijrah, Ali alayhi salam became the Khalif of the Muslims. Ali alayhi salam ruled strictly according to the laws of Islam taught by the Holy Prophet. As a result, many people became his enemies. Also, this led to war, e.g. the battles of Nahrawan, Jamal, and Siffin. Finally, the great Ali alayhi salam fell prey to the shrewd plan of the enemies, who hired Abdul Rahman ibn Muljim to assassinate him with a sharp and poisonous sword. On the 19th Ramadan, 40th Hijrah, when Ali alayhi salam was offering his morning prayers at Masjid Kufa, Imam Ali alayhi salam was a great man of a noble character. He led a very simple life and set an example for all people. Imam Ali alayhi salam prayed 1,000 rakats. He did not pray out of fear of punishment or desire for
the paradise, but he found the Almighty Allah worshipable. He always prayed with the salat with full concentration. May Allah give us tawfiq to follow his footsteps like a true follower of the Ahl Bayt Amir. Ameen. حسنین نے یہ مرثیہ بہنوں کو سنایا، بہتا ہے جا نماز پہ قرآن کا لہو، 19ویں رمضان نے کیا حشر دکھایا، بہتا ہے جا نماز پہ قرآن کا لہو، حسنین نے یہ مرثیہ بہنوں کو سنایا، بہتا ہے جا نماز پہ قرآن کا لہو، یہ وہ لہو ہے نانا نے اپنا کہا جسے، تا حشر ہے اسی سے امامت کے سلسلے، کربل میں ماں پڑھیں گی اسی خون کے مرثیے، کچھ رحم بابا جان پہ ظالم کو نہ آیا، بہتا ہے جا نماز پہ قرآن کا لہو، حسنین نے یہ مرثیہ بہنوں کو سنایا، بہتا ہے جا نماز پہ قرآن کا لہو، دنیا سے گزرنے کو ہے مظلوم کا والی، اب کس کو سوال اپنا سنائے گا سوالی، ممبر ہوا خاموش تو محراب ہے خالی، ایک کوہ مصائب ابن ملجم نے گرایا، بہتا ہے جا نماز پہ قرآن کا لہو، حسنین نے یہ مرثیہ بہنوں کو سنایا، بہتا ہے جا نماز پہ قرآن کا لہو، کرتی تھی فغا زینب کلثوم تڑپ کر، اے بھائی بے چین ہے دل سینے کے اندر، زخم غم مادر ابھی تازہ تھا جگر پر، ایک اور نیا زخم کلیج پہ لگایا، بہتا ہے جا نماز پہ قرآن کا لہو، روتے تھے کبھی چوم کے عباس کے بازو، یاد آتے کبھی زینب و کلثوم کے گیسو، کہتے تھے کبھی شام بہہ جاتے تھے آنسو، بابا نے کبھی جیتے جی آرام نہ
زینب نے کہا انگلیوں کو نام سے پہ رکھ کر، اب پھیل چکا زہرے وغاہائے برادر، پرہول ہے 21ویں شب وائے مقدر، سجدے میں سرے پاک پہ کیوں زخم لگایا، بہتا ہے جا نماز پہ قرآن کا لہو، حسنین نے یہ مرثیہ بہنوں کو سنایا، بہتا ہے جا نماز پہ قرآن کا لہو، 19ویں رمضان نے کیا حشر دکھایا، بہتا ہے جا نماز پہ قرآن کا لہو۔ السلام علیکم ناظرین، ہدایت ٹی وی کی اسپیشل نشریات کے توسط سے میں آپ سب کو امام المتقیان کی شہادت کی تعزیت پیش کرتی ہوں۔ حکم ہوا تھا کہ کچھ ریکارڈ کر کے بھیجا جائے، بہت زیادہ تو نہیں، یقیناً مجھ جیسا طالب علم کہاں میں اور کہاں کچھ کہنا اس بزرگ شخصیت کے بارے میں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ذہن میں رہ جاتی ہیں، آپ چاہتے نہ چاہتے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن somehow وہ جو ڈاٹس ہیں نا ان کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ بات کچھ اس طرح کی ہے کہ دیکھیے، ہر انسان بحیثیت طالب علم اگر آپ دیکھا جائے تو مختلف قسم کے ایگزامز اس کو ملتے ہیں۔ کوئی بچے جو ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیمسٹرز کے طور پہ ایگزامز دیتے ہیں، ہر 3 مہینے کے بعد، ہر 6 مہینے کے بعد ان کا ایگزام لیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایئرلی ایگزام پہ بیسڈ کرتا ہے جن کا رزلٹ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ دونوں قسم کے امتحان لیے جاتے ہیں۔ ہماری بحیثیت انسان ہمارا بھی کچھ ایسا ہی حساب کتاب ہے کہ ہم سے بھی 2 طرح کے امتحانوں کی بات کی گئی ہے، جس میں کچھ سیمسٹرز والے ایگزامز بھی ہیں اور کچھ ایئر اینڈ کے ایگزامز بھی ہیں۔ وہ کس طرح سے، آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ تم نہیں آزمائے جاؤ گے؟ یقیناً ہم آزمائیں گے۔ اور کس چیز سے آزمائیں گے؟ جان سے، مال سے، بھوک سے، اولاد سے۔ تو یہ تمام آزمائشیں ہیں جو خداوند تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں دے گا، صحیح؟ اور کس طرح سے دے گا ہمیں نہیں پتا کہ کب کس وقت آپ کس آزمائش میں مبتلا ہو رہے ہیں، لیکن اس کو طریقہ اس طرح لے کے چلیے کہ گویا کہ یہ وہ سیمسٹر والے ایگزامز ہیں جو کہ ہم اور آپ دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ ایئر اینڈ کے ایگزامز کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک بڑا امتحان ہوتا ہے، اس کے لیے خوب تیاری کرنی ہوتی ہے، خوب زیادہ راہ استعمال کرنی ہوتی ہے، جمع کرنی ہوتی ہے۔ تو وہ زیادہ راہ جو انسان اپنی گڈ ڈیڈز کے طور پہ جمع کرتا ہے، وہ بالآخر جب اس معاملے کو ختم کر کے آپ قبر میں پہنچتے ہیں تو وہ آپ سامنے رکھ دیتے ہیں یا خود بخود آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ بیسیکلی آپ کے جو 2 ایگزامز ہیں اس میں آپ پاس ہوئے کہ فیل ہوئے، اچھے نمبر آئے کہ اچھے نمبر نہیں آئے، اس کے نتائج کیا رہے ہمیں نہیں پتا، کوئی نہیں جان سکتا، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ کیا ایگزام میں نے کس طرح سے پرفارم کیا۔ ہاں، بحیثیت انسان everybody try to do their best، ہر کوئی یہ چاہے گا کہ ایگزام کو کلیئر کرے گا، لیکن نتیجہ کیا رہا میں نہیں جانتی۔ مگر مومنات لوگوں، حاضرین، اس دنیا میں فقط اور فقط ایک شخص ایسا ہے، مولائے متقیان، جو کہ جب ان کو ضرورت لگتی ہے تو ان کے یہ جملے تاریخ میں رقم ہیں جس پہ وہ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، خانہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے زیادہ اور کیا بیان کروں میں آپ کا مرتبہ اور مقام۔ ہاں، بس یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اپنا دل نرم کرنے کی ضرورت ہے اس شخصیت کے بارے میں،
اور اگر آپ جو تاریخ کے اوراق پلٹتے جائیں گے، اس شخصیت کے ایسے حیرت انگیز باب آپ کے سامنے آئیں گے، ان کے ایسے اس طرح کے کمالات ہمارے سامنے آئیں گے کہ ہر کوئی چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ والسلام۔ ہائے بابا مر گیا ہے، شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے۔ داغ قائم تھا جگر میں مادری دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ باپ کی میاں سے زینب کال پٹنا بار بار، ہر پٹنا بار بار، باپ کی میاں سے زینب کال پٹنا بار بار، ہر پٹنا بار بار، دل ہلا دیتا ہے نوحہ خواہر شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ نظر میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، کیا خیال آتا رہا، نظر میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، کیا خیال آتا رہا۔ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ تھپکیاں دیتے رہے حسرت کبھی عباس کو، ہے کبھی عباس کو، تھپکیاں دیتے رہے حسرت کبھی عباس کو، ہے کبھی عباس کو، اور بازو چومتے تھے چاند سی تصویر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ ٹیک ٹیکی باندھے ہوئے دیکھا کیے کلثوم کو، دیکھا کیے کلثوم کو، ٹیک ٹیکی باندھے ہوئے دیکھا کیے کلثوم کو، دیکھا کیے کلثوم کو،
تصور شام کی تشہیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ ہائے بابا مر گیا ہے زینب و کلثوم کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ هم راکعون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم یا صاحب عصر الزمان، السلام علیکی یا فاطمۃ الزہراء کنزان زہرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسلسلہ شہادت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام ایک مجلس کا اہتمام کہ جس میں تمام شرکا نے عقیدت کے ساتھ اپنا اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، صاحبان ایمان سے مخاطب ہوتا ہے کہ بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ مومنین ہیں کہ جو صاحبان ایمان ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ آیت کہ جو کہ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شخصیت، ان کی شان کو واضح طریقے سے بیان کرتی ہے، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمارا سرپرست ہے، ہمیں ہدایت دینے والا ہے، ہدایت پر چلانے اور قائم رکھنے والا ہے، اور اس کا سلسلہ انبیاء و مرسلین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ اللہ کے ساتھ ساتھ مومنوں کے ولی ہیں، اور وہ ہستی جو اولو الامر ہے اور جس کی نشانی کو اس طریقے سے بیان کیا کہ وہ ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کی شخصیت اس آیت کی روشنی میں بہت واضح طریقے سے نظر آتی ہے کہ بعد از اللہ اور رسول، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ائمہ معصومین کو اولو الامر کا درجہ عطا کر کے اور پوری انسانیت بالخصوص صاحبان ایمان کی سرپرستی جو ہے ان کے سپرد کی ہے، اور کس طریقے سے مولا کائنات کے جس کے حوالے سے ہم کو حدیثوں میں ملتا ہے کہ جب کسی نے ان سے سوال کیا کہ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں، دین اسلام کیا ہے، تو وہ چونکہ حالت جنگ میں تھے لہٰذا انہوں نے اپنے ان دو جملوں میں پورے دین کو سمیٹ کر بیان کیا کہ دین الہی سوائے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس مولا کائنات کا یہ تعارف دین کے حوالے سے ہمیں اس آیت کی روشنی میں نظر آتا ہے کہ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بار پھر مولا کائنات کے ذریعے سے ایمان کو بیان فرمایا ہے
کہ صاحب ایمان کون ہوتے ہیں جو حقوق اللہ کی ادائیگی میں اپنا فرض ادا کرتے ہیں اور حقوق العباد میں بھی کوئی کوتاہی نہیں برتتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں ہمیں جو احادیث میں ملتا ہے کہ اس کے سیاق و سباق کیا ہیں اور یہ کب نازل ہوئی، یہ مسجد نبوی میں اس حالت میں نازل ہوئی ہے کہ جب نمازی نماز میں مصروف تھے اور ایک سائل جو تھا وہ آیا ہے اور اس نے اس سائل نے سوال کیا اپنی حاجت روائی کے لیے، اور ظاہر ہے کہ پورا مجمع جو ہے وہ عبادت الہی میں مصروف تھا، لہٰذا جب سائل مایوس ہوا اور اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی کہ معبود برحق تو گواہ رہنا تیرے گھر سے میں جو ہوں وہ خالی ہاتھ لوٹایا جا رہا ہوں، بس اس کے منہ سے ان جملوں کا ادا ہونا تھا کہ ہمیں روایتوں میں پتہ چلتا ہے مولا کائنات جو کہ حالت نماز میں تھے، حقوق اللہ میں مصروف تھے، اور انہوں نے کس طریقے سے اسی حالت میں حالت رکوع میں اپنی انگلی جس میں انگشتری تھی اس کی طرف اشارہ کیا اور اس سائل کو اس عمل کی طرف متوجہ کیا، اور اس سائل نے امام کی ہاتھ سے اس انگشتری کو لیا اور اپنی حاجت روائی کی ہے۔ اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی وقت بیک وقت مولا نے وہ اگزامپل سیٹ کر دی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی کلیش نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ انسان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب دین کو کی طرف ہدایت فرمائی ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف، تو انسان جو ہے وہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اتنے ہی مہم اور اہمیت کا حامل ہے کہ وہ حقوق العباد کو بھی ادا کرے۔ تو مولا کائنات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے بعد از رسول ولی قرار دیا ہے اور ان کو ہمارا سرپرست قرار دیا ہے کہ اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں تو نیچرلی ممکن نہیں ہے کہ ہم ٹرو بلیورز کی حیثیت سے اس دنیا میں زندگی بسر نہ کریں اور ہمارا انجام بخیر نہ ہو اگر ہم ان کو اپنا سرپرست مان لیں، ان کو اپنا ولی مان لیں اور ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو کریں، تو دین و دنیا دونوں ہماری سنور سکتی ہے۔ تو مولا کائنات کی وہ شخصیت ہے کہ جو بے تحاشا ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ بے تحاشا احادیث ہیں، بے تحاشا کہنا روایتیں ہیں کہ جس سے شان مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کا پتہ چلتا ہے کہ جس کو تمام اہل فکر نے کہ جو کہ حقیقی حق شناس تھے انہوں نے اس کو مینشن کیا ہے کہ کائنات کو نگاہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا کیا اور مقام تھا، اور کس طریقے سے رسول خدا گاہے بگاہے لوگوں کو متعارف کرواتے تھے ذات علی مرتضیٰ کو لوگوں کے سامنے کہ پہچان لو کہ یہ وہ ہے کہ میرے بعد کہ جو تمہارا سرپرست ہوگا، اور اگر تم اس کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرو گے تو پھر اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تم جو ہے وہ دین اور دنیا میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہو۔ اور پھر انہوں نے اس حوالے سے اس حدیث کو بیان فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی کو عزم نوح دیکھنا ہے، عزم نوح یعنی کہ حضرت نوح کا وہ عزم اور وہ ارادہ، وہ قوت ارادی کہ وہ نبی کے جو کہ 950 ایئرس تک تبلیغ دین کرتے رہے اور لوگ ان کی قوم جو ہے ان کا مذاق اڑاتی رہی، مگر آپ نے جو ہے وہ گیو اپ نہیں کیا اور اپنے عزم و ارادے پر مضبوط رہے۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو نوح کے عزم کو دیکھنا ہے
تو وہ علی کی طرف نگاہ کرے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو علم آدم کو دیکھنا ہے، کہ جو کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم کو علم کی وجہ سے، علم کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور تو پوری انسانیت کے لیے ان کو جو ہے وہ اپنی حجت قرار دیا، اپنا نمائندہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ تو اگر علم آدم دیکھنا ہے تو علی کی طرف متوجہ ہو، کہ جن کے شخصیت میں یہ تمام انبیاء کی صفات اور ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ تم کو نظر آئیں گے، کہ کس طریقے سے مولا کائنات کا کیا علم ہے، کہ ظاہر ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو آدم کون ہے؟ اللہ کے شاگرد ہیں، اور رسول خدا اور ائمہ معصومین یہ سب علم لدنی لے کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر ابراہیم کا حلم دیکھنا ہے، پیشن دیکھنا ہے، کنٹینٹمنٹ دیکھنی ہے، ان کا صبر دیکھنا ہے، تو پھر بھی تمہیں نظر کرنی ہوگی علی کی طرف، تو تمہیں وہاں پر وہ خصوصیت ابراہیم نظر آئے گی۔ موسیٰ کا زیرک دیکھنا ہے، یعنی ان کی انٹیلیجنس، ان کی ذہانت، کہ وہ کتنے وائز مین تھے، کتنے عقل مند تھے، اگر تمہیں دیکھنا ہے تو وہ بھی تمہیں علی کی ذات میں موسیٰ کی عقل مندی اور موسیٰ کی زیرک نظر آئے گی۔ اگر عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہے، ان کا تقوی دیکھنا ہے، ان کی پرہیزگاری دیکھنی ہے، تو وہ بھی تمہیں مولا متقلعن میں نظر آئے گی۔ فَلْيَنْظُرُوا عَلَىٰ عَلِي ابن ابی طالب، یہ رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کا تعارف کروایا ہے، ان کے فضائل بیان کیے، ان کی شخصیت کے حوالے سے بتایا ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین کی جو وراثت ہے کہ تبلیغ دین، اللہ کے بندوں کو حق کی طرف متوجہ کرنا، اللہ سے کنیکٹ کرنا، تو یہ تمام وراثت کے جو وارث ہیں وہ مولا کائنات ہیں حضرت علی مرتضیٰ کی، جن کی شخصیت میں جو ہے وہ تم کو تمام انبیاء و مرسلین کے ایٹریبیوٹس نظر آئیں گے۔ اور یہ مقام اور مرتبہ کہ زیّنوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ ہماری مجلسیں، ہماری گیدرنگ کیا ہوتی ہے؟ ہماری مجلسیں کا سبب اور ریزن ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا، اویئرنیس پیدا کرنا، دین کی انفارمیشن کلیکٹ کرنا، اور راہ حق کا تعارف ان مجلسوں میں پیش ہوتا ہے، اور اللہ کی معرفت اور کلام الہی کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، اور رسول انبیاء و مرسلین کے ایمان اور ان کے مقاصد کے، ان کی بعثت کا مقصد کیا ہے، اس کی طرف ہم کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ہماری مجلسوں میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، اور ہمارے علم اور ہمارے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرتی ہیں، اور ہماری اصلاح کرتی ہیں۔ تو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ ان مجالس کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے، کیونکہ علی کا ذکر وہ کامل اور جامع ذکر ہے کہ جہاں انسان کی وہ تمام تشنگی، جو روح کی تشنگی ہو، ہدایت پانے کے لیے، صراط مستقیم پر ثبات قدمی کے لیے جو تشنگی انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ اس سے سیراب ہوتا ہے جب وہ ذکر علی کرتا ہے اور علی کی شخصیت کا جائزہ لیتا ہے، تو اس کو ایک موٹیویشن ہوتی ہے، ایک حوصلہ ہوتا ہے، اور اس کے پاس ایسا نمونہ ہے کہ جس نے جتنی زیادہ ہارڈشپ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اس کی توحید کی حفاظت کی، رسول کی رسالت کی حفاظت کی، جو چیلنجز مولا کائنات نے فیس کیے ہیں، وہ کسی بھی انسان نے، پوری کائنات میں کسی بھی انسان نے وہ چیلنجز فیس نہیں کیے۔ اس کے باوجود مولا کائنات کے ایمان کی پختگی دیکھیے، کہیں بھی ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا،
اللہ اتنے مضبوط اعصاب والے کہ جہاں جس علی کے شان میں اتنی زیادہ گستاخی ہو، یعنی جتنا زیادہ اللہ نے کلام الہی میں احادیث رسول میں مولا کائنات کے فضائل کو جتنا زیادہ بیان کیا ہے، تو دشمن دین نے اتنی زیادہ کوشش اور ایفرٹ کی ہے کہ علی کے ذکر کو نیست و نابود کیا جائے اور ان پہ سب و شتم کیا جائے، اور کتنے برس ممبروں کو صرف اس لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ علی کی شان میں گستاخی ہو، علی پر سب و شتم ہو۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء، تم جتنا بھی ذکر علی کو مٹانا چاہو گے، تم جو ہے وہ مومنوں کے دل سے حب علی کو نکال نہیں سکو گے، کیونکہ جو بھی حق پسند ہے، حق شناس ہے، وہ ہمیشہ حق سے جڑا رہتا ہے، چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں طاغوتی طاقتیں اس کو حق سے جدا کرنے کی، مگر وہ حق سے کبھی جدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا فالوور ہوتا ہے کہ جس کے لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو صاحب عقل ہے اس کی کبھی بھی مولا کائنات سے دوری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے دل میں جو مودت اہل بیت بالخصوص مولا کائنات کی جو حب سے اس کا دل منور اور سرشار ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ دنیا میں کتنا بھی لوگ مخالف لوگ کتنی بھی کوشش کر لیں مگر اس کے عقیدے کو کمزور نہیں بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مولا کائنات جو کہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے امام ہیں، امام المتقین ہیں، امیر المومنین ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے، بعد از رسول ان کو حجت قرار دیا ہے، تو وہ مولا کائنات کی جب ہم شخصیت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہیں، تو جو رول ماڈل ہے ہمارے لیے اس کی ذات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو پرسنل ایٹریبیوٹس ہیں، یعنی کہ جو صفات ذاتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو مقام و مرتبہ عطا ہوا، اولو الامر ولی اللہ کا اور امام المتقین امیر المومنین اور باب علم، اور وہ جتنے بھی مطلب کہ جو کہنا چاہیے کہ ان کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں اور جناب فاطمہ کے شوہر ہیں اور حسنین کے والد گرامی ہیں، تو یہ ساری جو صفات ہیں، یہ ساری ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ ان کی پرسنل یعنی کہ جو اللہ نے عطا کی ہیں، مگر وہ صفات جو کہ اختیاری ہیں، جو ایکوائرڈ ایٹریبیوٹ ہیں، جو کہ انہوں نے خود اپنے دین کو سمجھ کر، اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر، اپنے مرتبے اور مقام کو سمجھ کے، اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھ کر جس طریقے کی انہوں نے زندگی گزاری اور اس زندگی گزارنے کی جو شخصیت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں ان کا کیا لیول ہے، کس لیول پر ان کا ایمان ہے، ان کا ایمان دیکھ لیں، ان کی ورشپ دیکھ لیں، اللہ کی عبادت دیکھ لیں، ان کی جو ہے اطاعت اور تسلیم اور رضا دیکھ لیں، ان کی عدالت دیکھ لیں، کچھ بھی آپ اگر دیکھیں دین کے حوالے سے تو اس میں یہ شخصیت جو ہے ایک کامل اور کمپلیٹ ایگزامپل کے طور پہ، رول ماڈل کے طور پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ جس میں صرف کمال ہی کمال ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسی شخصیت کو جو بھی ٹرولی ان کو فالو کرے گا تو نیچرلی اس کے اندر بھی وہ عکس صفات علی جو ہیں وہ روشن اور نمایاں ہوں گی، اگر ہم اس لیول پر امام سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور ان کا اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں کہ ان کے کردار کی جو کہنا چاہیے صفات ہیں ان کے وہ ہمارے اندر جو ہیں وہ منتقل ہوں، تو اگر ہم ایمان کو دیکھ لیں تو ایمان ان کا اس لیول پر ہے کہ جہاں پر نو کمپرومائز، جہاں پر مولا کائنات فیتھ اور بلیف کے معاملے میں اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہاں پہ نہ ان کو اپنی جان کی پرواہ ہے، نہ کسی قسم کے نقصان اور خسارے کی فکر ہے،
ان کا جو ویژن ہے، ان کی جو سوچ و فکر ہے، وہ صرف اطاعت رب اور اطاعت رسول ہے کہ اگر حکم دے دیا ہے تو اس حکم کی بجا آوری ان پر فرض ہوتی ہے، اور جب اس لیول پر وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں تو پھر مولا کائنات کی شان میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے، کہ جس طریقے سے مولا کائنات نے تمام جنگوں میں جو ہے وہ جہاد کے وہ جوہر دکھائے ہیں، اور اس میں وہ ساری باؤنڈریز، وہ لائنز کے جو جہاد کے حوالے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حدود اللہ قائم کی ہیں اس کو قائم کیے ہوئے ہیں، نہ اس میں ان کا کوئی ذاتی مفاد ہے، نہ ان کو مال غنیمت کی فکر ہے، ان کو بس یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید پر جو بھی حملہ کرے گا علی اس کی جان نہیں بخشے گا، اور اس طریقے سے مولا کائنات جو ہیں وہ ہر جنگ میں صرف رضائے رب اور توحید الہی کو پروٹیکٹ کرتے رہے، اور جب بھی انہوں نے اپنے مطلب کہ دشمن کے اٹیک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جب بھی آپ میدان میں گئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کو یہ اپارچونٹی دی ہے انیمی آف اسلام کو کہ وہ جو ہے دین حق کو قبول کرے، تعارف کیا دین حق کا اور پھر اس کو دعوت دی دین حق کی، مگر جب اس نے انکار کیا تو بھی آپ کا یہ ریئیکشن نہیں تھا کہ وہ آنے واحد میں اس کے اوپر تلوار کا وار کرتے ہیں، مگر اس کے انکار کے باوجود آپ نے اس کو پھر مہلت دی ہے کہ وہ حق کی راہ کو اختیار کرے، مگر جب دشمن نے حملہ کیا ہے تو پھر مولا کائنات نے، اور دشمن کا حملہ مولا کائنات پہ نہیں ہوتا تھا، اس توحید پر ہوتا تھا جس توحید کو علی بیان کرتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور ہم سب اس کے کریٹر ہیں، ہم سب اس کے عبد ہیں، لہٰذا ہمیں فقط و فقط رضائے رب کو مقدم جاننا چاہیے۔ تو پھر مولا کائنات کی تلوار اٹھتی تھی اور آنے والے وہ جو ہے وہ دشمن اسلام کو واصل جہنم کر دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہمیں ان کے ایمان کی پختگی کو پر مہر ثبت کی رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مولا کائنات کا ایمان کس منزل پر ہے، کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی سے کیے ہوئے عہد کو آپ نے جو ہے وہ اپنی آخری سانس تک نبھایا ہے، اور ڈیوائن آرڈرز جو امر الہی کو ہمیشہ مقدم رکھ کے حکم خدا کو مقدم رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے امر کو ہمیشہ اس کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عہد کیا تھا الم عہد علیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، کہ تم اے بنی آدم تم نے عہد کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے اور صرف میری عبادت کرو گے، اور یہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو ہمیں مولا کائنات کی شخصیت اور ان کی زندگی سے یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ آپ نے فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس عہد کی وفا کی ہے اور سر تسلیم خم کیا ہے تو ذات رب العزت کے آگے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی آخری زندگی کے آخری لمحات میں بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، حالت سجدہ میں ہیں، جبکہ ملعون ابن ملجم نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے آپ کو شہید کیا، آپ کو ضربت لگی، اور آپ زخموں سے آپ کے چہرہ مبارک جو ہے وہ اس حالت میں کہ جبکہ روزہ بھی ہے اور عبادت بھی کر رہے ہیں، چہرہ مبارک آپ کی پیشانی سے بہتے ہوئے خون سے تر ہو گیا، اور اتنی شدت کے ساتھ وہ زہر حلال جو ہے وہ آپ کے جسم مبارک میں منتقل ہوا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شب 19 سے لے کر شب 21 تک کے جو لمحات ہیں وہ بہت بہت زیادہ تکلیف دہ لمحات ہیں۔ جب ہم سنتے ہیں ہمارا دل برداشت نہیں کرتا تو اہل خانہ پر کیا گزری ہوگی، کس طریقے کی مصیبت کا انہوں نے سامنا کیا ہوگا۔ اور اس میں جناب زینب کی شخصیت جو ہمیں نظر آتی ہے کہ جو اتنی سافٹ ہارٹڈ ہے کہ جب جناب فاطمہ کی وفات ہوئی ہے تو جناب فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ
کہ اے علی زینب کو میری تکلیف کے بارے میں مت بتانا، زینب کو نہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ماں کی پسلیاں چورا چورا ہو گئیں اور اس اذیت میں اس دنیا سے گئی ہیں، کیونکہ جناب زینب بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ بہت ہی ان کا دل نرم تھا اور کوئی بھی پریشانی اور تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کا بھی یہ عالم ہے کہ وہ جب ان کو لے کر مسجد کوفہ سے ان کے گھر لے کر جاتے ہیں اور وہ حالت ہے مولا کی کہ زہر کی شدت ان کو جسم میں جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ کمزور کر رہی تھی، مگر جب گھر قریب آیا تو مولا نے امام حسن سے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ تم کھڑا کر دو تاکہ میں جو ہوں اپنے قدموں سے چل کر اپنے گھر جاؤں، کیونکہ اگر زینب نے مجھے اس حال میں دیکھ لیا تو وہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ بس عزاداران امام حسین ہمارے مولا کی آخری لمحات آ چکے ہیں اور میرے مولا جو ہے اس دار فانی سے کوچ کر رہا ہے اور اولاد علی یتیم ہو رہی ہے، اور اس میں مولا ہر ایک سے رخصت لے رہے ہیں، ہر ایک کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، مگر جب جناب زینب سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو صبر کی تلقین نہیں کرتے۔ جناب زینب ہر ایک سے کہہ رہے ہیں مت رو مت رو، مگر جب جناب زین کے پاس آتی ہیں اور ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو تو مولا کائنات بھی ان کے ساتھ گریا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور گھر والے پوچھتے ہیں کہ آپ سب سے کہہ رہے تھے کہ مت رو مگر زینب کے ساتھ آپ نے بھی ہمت ہار دی، تو مولا فرماتے ہیں رونے دو زینب کو، کیونکہ یہاں پر زینب رو رہی ہے تو سب قریب ہے، اس کو تسلی دینے کے لیے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب زینب گریا کرے گی اور جب اس کا بھائی اس کی نگاہوں کے سامنے بے دردی سے شہید کیا جائے گا تو کوئی اس کو رونے نہیں دے گا۔ جب بھی زینب روئے گی تو اس کو تازیانے مار کے تماچے مار کے بجائے پرسہ دینے کا اور اس پر ظلم کیا جائے گا۔ عزاداران امام حسین ہمارا مولا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، مصیبت کے ایام ہے، معبود برحق ہمارے اس پرسے کو قبول کر اور ہمیں توفیق دے کہ ہم مولا کائنات کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ مولانا نعمت اللہ علی قوم الظالمین۔ روزہ داروں قیامت کے دن ہے، تم سے چھٹتا ہے مولا تمہارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، سونی قبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے آہو بکا ہے، خاک اڑاتا ہے حیدر کا کنبہ، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، آل احمد پہ آفت ہے آئی، بے کسوں پہ یتیمی ہے چھائی، اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، گھر میں خالق کے حیدر کو مارا، جانشین پیامبر کو مارا، ہائے سجدے میں سرور کو مارا،
رہا